अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात हफ्तुम में समाज इल्म के सबक नंबर 19 ज़रिए माश शहरी मज़दूरों की जद्दोजहद के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने कागज़ की मिल सबक पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि मुलाजिमीन 3 तरह के होते हैं: मुस्तकिल मुलाजिमीन, कॉन्ट्रैक्ट यानी बदली मुलाजिमीन, और रोज़ाना उजरतों पर मैसर मज़दूर। इस तरह 3 दर्जों में तकसीम किया गया था मुलाजिमीन को। चलिए बच्चों, आज हम इसको मज़ीद तफसील से इस पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस सबक के अहम नुकात। ज़रिए माश शहरी मज़दूरों की जद्दोजहद। सबसे पहले हमें देखना है मुलाजिमीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत। जो हुकूमत की जानिब से मुलाजिमीन जो भी मज़दूर होते हैं उनको जो हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाती है, उस पर कहाँ तक अमल आवारी हो रही है या कहाँ तक उस पर पासदारी हो रही है। उसके बाद मुस्तकिल मुलाजिमीन के तौर पर काम करना। जो मुस्तकिल मुलाजिमीन हैं उनका क्या रोल है, उस पर देखते हैं हम। उसके बाद मज़दूर अंजुमनें जिसे हम लेबर यूनियंस कहते हैं। उसके बाद मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल मुलाजिमीन के दरमियान फ़र्क, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क होता है उसका जायज़ा लेंगे। तामीरी शोबे में काम करने वाले यानी जो ईंट की भट्टी में काम करने वाले मज़दूर होते हैं उनके बारे में, और जो ज़रई मज़दूर होते हैं उनके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। उसके बाद आलमी सतह पर मज़दूरों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। आलमी सतह पर यानी दुनिया की सतह पर मज़दूरों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात किए गए हैं, जो हुकूक़ अता किए गए हैं, वो क्या हैं उसको देखेंगे हम। उसके बाद गैर मुनज़्ज़म काम और शहरों में मज़दूर। जो भी मज़दूर होते हैं उन्हें गैर मुनज़्ज़म शोबे से ताल्लुक़ रखा जाता है। जो मुस्तकिल नहीं होते, जो शहरों में मज़दूरी करते हैं, उनका क्या रोल होता है वो भी देखेंगे हम। और आखिर में ख़ुद रोज़गार ख़वातीन की अंजुमन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमन एसोसिएशन सेवा, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, हर मुल्क में मज़दूरों मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन बनाए जाते हैं, लेकिन क़वानीन बनने के बावजूद भी कई एक मुलाजिमीन हैं जिनको अपने हुकूक़ नहीं मिलते या उनको अपने हुकूक़ के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले हम हमारे दस्तूर में और क़ानून में किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ अता किए गए हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। हम जानते हैं कि हुकूमत अवाम के फ़ायदे के लिए क़वानीन बनाती है। सरकारी और गैर सरकारी कारखानों और खेतों में काम करने वालों की फ़लाह व बहबूद के लिए क़वानीन बनाए जाते हैं। देखा बच्चों, यहाँ हुकूमत तमाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन बनाती है। हुकूमत ये उम्मीद करती है कि इन क़वानीन पर अमल किया जाएगा और मज़दूरों को बेहतर मुआवज़ा दिया जाएगा और दूसरी ज़रूरियात जो मुलाजिमीन के लिए ज़रूरी हैं फ़राहम की जाएंगे। ये हुकूमत उम्मीद कर रही है, लेकिन ऐसा हो रहा है। और हुकूमत के तहत महकमे लेबर डिपार्टमेंट भी काम करता है, जिसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इन क़वानीन पर अमल आवारी को यकीनी बनाएं। अगर क़वानीन पर अमल आवारी नहीं की जा रही है तो मुलाजिमीन को हक़ हासिल है कि वो अदालत से रुजू हो सकते हैं। कारखाने सिर्फ इन मुलाजिमीन के हुकूक़ की हिफाजत करते हैं जो मुस्तकिल यानी बाकायदा मुलाजिमीन होते हैं। जब वो जुज़वक्ती मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं देते। ताहम कई ऐसे भी कारखाने होते हैं जो सरकार से मुंसलिक होते हैं। यहाँ पर जो मुस्तकिल मुलाजिमीन हैं तो हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत बाज़ाब्ता क़ानून में दी जा रही है, लेकिन जो गैर मुस्तकिल मुलाजिमीन हैं, जो रोज़ाना उजरतों पर मज़दूरी करने वाले हैं, क्या उन्हें तमाम हुकूक़ की पासदारी क़ानून की जानिब से, दस्तूर की जानिब से हुकूक़ दिए गए हैं और उस पर अमल आवारी भी कुछ हद तक हो रही है। लेकिन वो मुलाजिमीन जो रोज़ाना काम करते हैं, जो गैर मुस्तकिल हैं, और वो मज़दूर जो रोज़ाना उजरतों पर काम करते हैं, क्या उन्हें भी इन क़वानीन से फ़ायदा हो रहा है? ये एक सवालिया निशान है। चलिए हम सबसे पहले मुस्तकिल मज़दूरों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि वो किस तरह से हुकूमत से फ़ायदा उठा रहे हैं। कारखानों में मुस्तकिल मुलाजिमीन के तौर पर काम करना। 2002 में रिकॉर्ड किए गए 2 कारखानों के हिसाबात पर गौर कीजिए। शहर हैदराबाद से सिर्फ 30 किलोमीटर दूरी पर ज़िले महबूब नगर के एक सनती इलाके कुत्तूर में वाक़ है। फाइब्रोटिक्स फर्जीना एक बड़ी सनत है जहां फाइबर ग्लास तैयार किए जाते हैं, जो 1976 से काम कर रही है। 2002 में इस फैक्ट्री में 570 मुलाजिमीन काम कर रहे थे, जिनमें 140 मुस्तकिल मुलाजिमीन, 60 मुलाजिमीन जुज़वक्ती बुनियाद पर काम कर रहे हैं और इन्हें बदली मुलाजिमीन कहा जाता है। यानी इन्हें मुस्तकिल मुलाजिमीन की गैर हाज़िरी की सूरत में यौमिया उजरत पर मुलाजिम रखा जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो 140 मुलाजिमीन हैं वो मुस्तकिल हैं,
माँ बाकी उनकी जगह पर वो न रहने पर कौन काम कर रहे हैं? 60 मुलाजिमीन हैं, जुज़ वक्ती हैं, यानी पार्ट टाइम पर काम कर रहे हैं जब मुस्तकिल मुलाजिमीन नहीं होते हैं या वो छुट्टी पर होते हैं, तो उनकी जगह पर ये 60 मुलाजिमीन को एडजस्ट किया जाता है। मज़ीद 300 मजदूर रोज़ाना मजदूरी की बुनियाद पर काम करते हैं। जो बाकी के 300 मजदूर हैं वो रोज़ाना मजदूरी की बुनियाद पर काम करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस फैक्ट्री में 3 तरह के मुलाजिमीन हैं। एक मुस्तकिल मुलाजिमीन है, दूसरे गैर मुस्तकिल मुलाजिमीन हैं और योमिया उजरत पर काम करने वाले भी हैं। 140 जो मुस्तकिल मुलाजिमीन हैं उनको क्या क्या सहूलियात मिल रही हैं, चलिए उस पर नज़र डालते हैं। उसके बाद जो गैर मुस्तकिल मुलाजिमीन हैं, जो रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले मुलाजिमीन हैं, मजदूर हैं, उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही उसका हमें अंदाज़ा इससे मिल जाता है। इस फैक्ट्री में मजदूरों की अंजुमन मौजूद है। बुनियादी तौर पर इसका क़याम कंपनी की तरगीब पर हुआ ताकि यह अंजुमन कंपनी की पॉलिसियों से इत्तेफाक करे। जैसे जैसे इसमें मजदूर शामिल होते गए, यह अंजुमन मजदूरों की एक ताकतवर तंजीम की सूरत में उभरी। इसने इंतज़ामिया से उजरत के तयन का माहिदा किया। हाँ बच्चों, तो एक जो मजदूरों की अंजुमनें हैं उन्होंने अपना रोल अदा किया और जो मुस्तकिल मुलाजिमीन हैं उनको इन सहूलियात से मुस्तफ़ीद किया। ये मुलाजिमीन के लिए तनख्वाहें दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए इंतज़ामिया से गुफ्तगू करती हैं। माहदे के मुताबिक तमाम मुलाजिमीन की तनख्वाहें ESI एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड PF जैसी सहूलत फराहम की जा रही हैं। बड़े दवाखानों में तिब्बी मायना, इलाज के लिए रुख्सत, कारखाने में हिफाजती इक़दामात, महफूज पीने के पानी की सहूलत, मुलाजिमीन के बच्चों की तालीम के लिए अलाउंस, हमलो नकल की सहूलत, छुट्टियों में तफरी के लिए अलाउंस जैसी सहूलियात मुलाजिमीन की अंजुमनों ने हासिल की हैं। ज़रूरत पड़ने पर कारखाने इन्हें क़र्ज़ भी फराहम करता है। मुलाजिमीन के रहने के लिए रिहायशी मकान जिसे क्वार्टर्स कहा जाता है फराहम किए जाते हैं। कारखाने में तवील अरसे से काम करने वाले मुलाजिमीन को तरबियत फराहम की जाती है। जब जब जो कारखाने में मज़ीद नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे भी इन्हें मुतारुफ़ किया जाता है और उनको तरबियत दी जाती है। अशिया के मियार की फराहमी के लिए इन्हें बैरून मुल्क भेज कर तरबियत फराहम की जाती है। देखो बच्चों, यहाँ पर अशिया के मियार के फ़रोग़ के लिए इन्हें ना सिर्फ यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि बैरून मुल्क को भेज कर भी ट्रेनिंग यानी तरबियत दी जाती है। एक मुय्यना मुद्दत गुजारने के बाद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमत को बाकायदा बनाकर इन्हें मुस्तकिल मुलाजिमीन के तौर पर शनाख्त की जाए। इंतज़ामिया से इस तरह के माहदे मुलाजिमीन के अंजुमनों ने किया है। मुस्तकिल मुलाजिमीन जो हैं उनको क्या क्या सहूलियात मिल रही हैं वो आपने देखा। ESI प्रोविडेंट फंड PF जिसमें उनकी रकम जमा होती है। अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें मुफ्त तिब्बी सहूलियात दस्तियाब हैं। इसके अलावा उनके बच्चों की तालीम के लिए अलाउंस दिए जा रहे हैं। जब वो तफरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उन्हें छुट्टियों का इंतज़ाम किया जा रहा है और उन्हें छुट्टी बाउजरत दी जाती है। ये तमाम किसके लिए है बच्चों? मुस्तकिल मुलाजिमीन। जो भी 140 मुस्तकिल मुलाजिमीन फाइबरेटिक्स कंपनी में काम कर रहे हैं उनको तमाम सहूलतें दी गई हैं। किसके मुताबिक इन्हें तमाम सहूलतें अता की गई हैं? ये इनकी जद्दोजहद की वजह से। क्यों? क्योंकि ये इनकी जो अंजुमनें थीं यानी जो मजदूर अंजुमन होती है उनके लड़ने से तमाम सहूलतें उन्हें दस्तयाब की गई हैं। मजदूर अंजुमन क्या होती है? चलिए हम देखते हैं। मजदूर अंजुमन मजदूरों की भलाई और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजदूरों की जानिब से क़ायम करदा तंजीम को मजदूर अंजुमन कहा जाता है। यह अंजुमन हुकूमत और इंतज़ामिया से बातचीत करती है। मुनासिब मुआवजा दिलाने और दीगर सहूलियात की फराहमी काम करने के लिए मुकाम पर सहूलत बख्श हालात की फराहमी के लिए ये अंजुमन कोशिश करती है। देखा बच्चों, ये अंजुमन का क्या काम है? जो भी मजदूरों के मुताल्लिक़ मसाइल हैं उसको हल करना और उनकी बात को इंतज़ामिया तक पहुँचाना और उनको दीगर सहूलियात फराहम करना, ये तमाम काम अंजुमन करती है। समाजी तहफ़्फ़ुज़, तब्बी सहूलत, रिहाइश की सहूलियत, प्रोविडेंट फंड, वजीफ़ा जैसी सहूलियात बाहम पहुँचाने के लिए अंजुमन के अराकीन से मिलकर काम करती है। इंतज़ामिया अगर मजदूरों को इस्तेहसाल करे या अगर कोई मुलाजिम ज़रूरतमंद हो तो इसकी तकालीफ को दूर करना अंजुमन का काम है। बातचीत करना, अदालतों से रुजू करना, हड़ताल करना, काम रोक देना जैसे जमहूरी तरीक़ों पर अमल दरामद करते हुए इंतज़ामिया पर दबाव डाला जाता है। हाँ तो बच्चों, देखा आपने, ये जो अंजुमनें हैं, जो मजदूर अंजुमनें कहलाती हैं, ये अपने तौर पर बेहतरीन तरीक़े से काम करती हैं। जो भी मुलाजिमीन के मसाइल हैं उसको दूर करने के लिए अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करती हैं ताकि उन्हें तमाम सहूलतें मैसर की जाएँ जो हुकूमत की जानिब से अता की जाती हैं।
اگر کوئی مزدور بیمار پڑ جائے، کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو وہ اس کو فراہم کرنے کے لیے ہر ٹائم حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے، وہ چاہے ہڑتال کے ذریعے ہو یا کام کو روک دینے کے ذریعے ہو، مختلف عدالتوں کو رجوع کرنے کے ذریعے ہو، اپنا جمہوری اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے یہ تمام کام کرتی ہیں۔ یہ انجمنیں کام کر رہے ہیں تو بھی ان کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ صرف مستقل ملازمین کو ہو رہا ہے، نہ کہ جو بدلی ملازمین ہیں یا جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں، جہاں روزانہ اجرتوں پر کام کرنے والے مزدور ہیں، ان کو یہ تمام سہولتیں میسر نہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ کہ بیچ میں کیا فرق ہے؟ چلیے اس جدول کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں۔ فائبروٹکس صنعت میں ملازمین کی تنخواہیں 2002 کی تفصیلات کی حسب ذیل ہیں۔ جو فائبروٹکس کمپنی کا ہم نے ذکر کیا تھا اس میں مستقل ملازمین ہیں، ان کی ماہانہ تنخواہ 4,500 تا 10,000 روپیے ہے۔ جو نئے ملازمین ہوتے ہیں ان کی تنخواہ 4,500 ہوتی ہے، جو سینئر ہوتے ہیں ان کی تنخواہ تقریباً 10,000 تک ہوتی ہے۔ یہ 2002 کی حساب سے ہے۔ بدلی مزدور جو ان کی جگہ پر ان کی چھٹی لینے پر جب وہ آتے ہیں، جو 60 جو بدلی مزدور تھے ان کی کتنی تنخواہ ہے؟ 3,000 تا 4,000 روپیے ہے، یعنی ان سے بہت کم ہیں۔ اب دیکھیے بچوں، جو روزانہ مزدور ہیں، کانٹریکٹ ملازمین ہیں، ان کو روزانہ 58 روپیے دیے جاتے ہیں 8 گھنٹے کام کرنے کے لیے۔ کتنے؟ صرف 58 روپیے۔ اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو 1,800 روپیے سے بھی کم تنخواہ ہوتی ہے۔ تو دیکھا بچوں آپ نے کتنا بڑا فرق نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر مستقل ملازمین 10,000 تک کما رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کو تمام دیگر سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ بدلی مزدوروں کو تمام سہولتیں نہیں ہیں۔ کانٹریکٹ ملازمین جو روزانہ مزدور ہیں ان کو تو صرف روزانہ کام کرنے پر ہی اجرت دی جاتی ہے۔ اگر بیچ میں چھٹی ہے یا اتوار کا دن ہے اس دن بھی انہیں اجرت نہیں ملتی ہے۔ جب وہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تبھی ان کو مزدوری دی جاتی ہے۔ ان تمام ملازمین جو کہ مستقل ملازم ہیں، بدلی ملازمین ہیں اور روزانہ کام کرنے والے ملازمین ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ بچوں ابھی آپ نے دیکھا کہ مستقل ملازمین کی کیا کیا سہولیات مل رہی ہیں جبکہ بدلی ملازمین کو تمام نہیں مل رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدور کو حاصل ہونے والے معاوضے کا حساب کر کے مستقل ملازمین کے حاصل کردہ معاوضے سے تقابل کیجئے۔ یومیہ اجرت کتنی تنخواہ مل رہی ہے بولا ہم نے؟ 1,800 سے کم، یعنی روزانہ 58 روپے کا اگر حساب کریں تو مہینہ صرف کتنے ہو رہے ہیں بچوں؟ 1,800 روپے ہو رہے ہیں، جبکہ جو مستقل ملازمین ہیں ان کی تنخواہ 4,500 سے 10,000 کے درمیان ہے۔ تو اتنا بڑا فرق کیوں ہے یہ آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ESI، پروویڈنٹ فنڈ جیسے فوائد حاصل کرنے والے 1 یا 2 ملازمین کو کمرے جماعت میں مدعو کر کے ان کی سہولتوں کے دستیابی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔ تو بچوں ہم نے ایک ایسی کمپنی کا مطالعہ کیا جو کہ کم سے کم 140 مستقل ملازمین کو رکھتی ہے، لیکن بعض ایسی کمپنیاں بھی ہیں جو مستقل ملازمین کو رکھتی ہی نہیں بلکہ بدلی ملازمین یا روزانہ اجرتوں پر کرنے والے ملازمین کو رکھ کر اپنا کام چلاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ انہیں تمام سہولتیں فراہم کی جائیں، جیسے PF ہے، ESI کی سہولت ہے، طبی سہولیات ہیں، تعلیمی الاؤنس ہے، چھٹیاں، یہ تمام چیزوں کو پرے رکھنے کے لیے، وہ تمام چیزوں سے دور رکھنے کے لیے وہ بعض کمپنیاں کیا کرتی ہیں؟ غیر مستقل ملازمین سے اپنا کام نکالتی ہے۔ ایسی ایک کمپنی KRS کمپنی جو دوائیاں بناتی ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ KRS دواؤں کی فیکٹری، یہ کمپنی دواؤں کی ایک دوسری بڑی کمپنی کے لیے ادویات تیار کرتی ہے، انہیں پیک کر کے روانہ کرتی ہے۔ اس میں کام کرنے والے 118 ملازمین ہیں، جن میں سے 104 ملازمین یومیہ اجرت پر کام کرتے ہیں۔ دیکھا بچوں یہاں پر 118 جو ملازمین ہیں اس میں سے 104 ملازمین یومیہ اجرت پر کام کر رہے ہیں، یعنی ڈیلی ویجز، روزانہ کی جو مزدوری ہے اس پر کام کر رہے ہیں۔ صرف 14 ملازمین ہی مستقل ہیں جن کی خدمات کیمیائی دواؤں کو ملانے، ادویات کا پاؤڈر بنانے جیسے مہارت والے کاموں میں لی جاتی ہے۔ انہیں ماہانہ 1,500 تا 2,500 روپے تک ادا کیے جاتے ہیں۔ انہیں ملازمت کا تحفظ حاصل ہے، جیسے ESI، صحت کا بیمہ، پروویڈنٹ فنڈ جیسے سہولیات فراہم ہیں۔ بقیہ 104 ملازمین جو یومیہ اجرت پر پیکنگ اور لیبلنگ کے کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ 104 ملازمین میں سے 56 ملازمین عورتیں ہیں۔ جتنے ملازمین کی ضرورت ہوتی ہے اتنے ہی افراد کو کانٹریکٹ کی بنیاد پر لیبر کانٹریکٹر لے آتا ہے، جو اطراف و اکناف کے گاؤں سے آتے ہیں۔ یہ تمام ناخواندہ ہیں۔ خاتون ملازمین 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، ان کو روزانہ صرف 30 روپیہ ادا کیے جاتے ہیں۔
مرد ملازمین اتنا ہی وقت کام کرتے ہیں جبکہ انہیں 42 روپے ادا کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے کارخانوں کو حکومت کی جانب سے متعین کردہ مواضع کے مقابلے میں یہ بہت کم ہیں۔ انتظامیہ مزدوروں کی انجمن کے قیام کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ یہاں پر جو مستقل ملازمین ہیں وہ صرف 14 ہیں، بلکہ باقی تمام جو نا روزانہ اجرتوں پہ کام کرنے والے ملازمین ہیں، جس میں خواتین کی تعداد بھی ہے اور مرد کی تعداد ہے، لیکن خواتین کو صرف 30 روپے دیے جا رہے ہیں جبکہ مرد کو 42 روپے دیے جا رہے ہیں، جبکہ ان سے 12 گھنٹے کام لیا جا رہا ہے۔ تو بچوں آپ دیکھیے کتنی ناانصافی ہو رہی ہے ان ملازمین کے ساتھ۔ کیا یہ اتنی رقم میں کام کرنے کے قابل ہیں؟ جبکہ حکومت انہیں تیقن دیتی ہے کہ تمام تر سہولیات دی جانی چاہیے، لیکن یہ کمپنیاں ان سے مکمل کام لے کر اجرتیں نہیں ادا کر رہی۔ وہ نہیں چاہتی کہ انجمن قائم ہوں۔ اگر کوئی انجمن قائم کرنا چاہتا تو انہیں فیکٹری بند کر دینے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ دیکھیے بچوں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر انجمن قائم کی جائے تاکہ وہ اپنی آواز کو بلند کرے، تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ انجمن قائم کریں گے تو ہم فیکٹری بند کر دیں گے۔ تو لہٰذا جو اس فیکٹری پر ڈیپینڈنٹ ہیں، جو اس فیکٹری پر اپنی کمائی رکھ رہے ہیں، وہ لوگ پھر بے روزگار ہو جائیں گے۔ اس ڈر سے وہ لوگ پھر خاموش اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس طرح آج کل کئی کارخانے اسی طرح کے طور طریقے اپناتے ہوئے مستقل ملازمین کی تعداد گھٹا کر کانٹریکٹ ملازمین اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تعمیراتی شعبہ اینٹ کی بھٹیاں۔ بندنی اور اس کا شوہر اور اس کی 10 سالہ بیٹی ضلع رنگا ریڈی کے ایک گاؤں میں اینٹ کی بھٹی کے پاس کام کرتے ہیں۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ اڑیسہ سے آ کر یہاں کام کر رہے ہیں۔ اڑیسہ میں ان کی کچھ زمین بھی ہے، وہاں انہوں نے 20,000 روپے قرض حاصل کیا ہے۔ اس قرض کی ادائیگی کے لیے وہ اپنی زمین بیچنا چاہتے تھے۔ اسی وقت تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے اینٹ کی بھٹیوں میں مزدوروں کو کام فراہم کرنے والے کانٹریکٹر سے ملاقات ہوئی۔ نے 10,000 بطور ایڈوانس دینے کا وعدہ کیا، جس سے کچھ قرض ادا کیا جا سکتا تھا، مگر اینٹ کی بھٹی کے پاس 6 مہینے کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے مزید پیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ دیکھو بچوں، یہاں پر جو کانٹریکٹر ہے، ان کی جو 20,000 انہوں نے قرض لیا تھا، بندنی اور اس کے شوہر نے اپنے گاؤں میں اڑیسہ میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے کانٹریکٹ سے ملاقات ہو گئی تو اس نے ایک وعدہ کیا کہ میں 10,000 بطور ایڈوانس دوں گا اور باقی 10,000 آپ کو 6 مہینے بعد، یعنی مکمل 6 مہینے اینٹ کی بھٹی میں کام کرنا پڑے گا، باقی کے پیسے تب دیے جائیں گے۔ اس فکر سے وہ کیا کرے، تلنگانہ ضلع رنگا ریڈی کے قریب میں آ کر اینٹ کی بھٹی میں کام کرنا شروع کر دیے۔ اس کے لیے مزید پیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ ایک جھونپڑی دی جاتی ہے جس میں وہ رہ سکتے ہیں۔ دسمبر سے جون تک کام رہتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے علاقوں کو واپس جا سکتے ہیں۔ اس طرح بندنی کا خاندان تلنگانہ آیا۔ تلنگانہ کی اینٹ کی بھٹیوں میں اس طرح کے 2 لاکھ لوگ اڑیسہ سے آ کر کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہزاروں خاندان تلنگانہ سے تمل ناڈو، مہاراشٹر جیسی ریاستوں میں اینٹ کی بھٹیوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بندنی اور اس کا شوہر جو تلنگانہ میں آ کر صرف 20,000 کی رقم کے قرض کی عوض یہاں پر اب وہ 6 مہینے کام کر رہے ہیں۔ آپ کو ان کا چھوٹا سا واقعہ سناتا چلوں۔ بندنی روز صبح 4 بجے اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگائے بغیر گھر کے کام کاج میں لگ جاتی ہے، اور اس کے پکوان کے بعد اپنے شوہر کو جگاتی ہے اور اپنی بیٹی کو جگاتی ہے اور اینٹ کی بھٹی کے کام کے لیے نکل جاتی ہے۔ وہ صبح 5 بجے سے 9 بجے تک کنٹینیو، یعنی تقریباً 5 گھنٹے وہ کام کرتی ہے۔ اس کے بعد اس چائے کا وقفہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 9 بجے اس کا شوہر آ کر جو گیلی مٹی ہوتی ہے وہ ملانے میں ان کا ساتھ دیتا ہے اور اس طرح وہ اینٹیں بناتے ہیں۔ اس کی بیٹی جو 10 سالہ بیٹی ہے وہ کیا کرتی ہے، اینٹوں کو صاف ستھرا کر کر اس پہ لیبلنگ، جو کمپنی کا نمبر نشان ہوتا ہے اسے لیبل کرتی ہے۔ ان کچے اینٹوں کو دھوپ میں سکھایا جاتا ہے، پھر ان اینٹوں کو بنڈی میں لاد کر بھٹی تک لایا جاتا ہے اور بھٹی میں جلا کر اسے بنایا جاتا ہے۔ یہ کام کو مکمل کرنے تک انہیں رات کے 2 بج جاتے ہیں، یعنی یہ تقریباً 14 سے 16 گھنٹے مسلسل کام کر رہے ہیں۔ اس کے عوض انہیں کیا مل رہا ہے، انہیں 1000 اینٹ پر 108 روپے دیے جا رہے ہیں، یعنی اگر یہ 1000 اینٹ بنائیں گے تو اس کے عوض انہیں 108 روپے کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ اس طرح یہ مسلسل کام کر رہے ہیں 6 مہینے تک۔ اس مسلسل کام کے بعد بھی وہ اپنا قرض ادا کر رہے ہیں، لیکن انہیں کھانے کے لیے پینے کے لیے کیا مل رہا ہے، وہی سوکھی روٹی، وہی دال، کبھی کبھی ترکاری کو کھانے کو میسر ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے کئی مزدور ہیں جو جدوجہد کر رہے ہیں، ہمیشہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن انہیں مناسب اجرت نہیں مل رہی ہے، انہیں مناسب حق نہیں مل رہا ہے۔ تعمیراتی مزدور
دیکھیے بچوں، یہاں پر یہ جو گھر کا کنسٹرکشن چل رہا ہے اس میں یہ جو مزدور ہیں کام پر لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزدور جو ہیں یہ زیادہ عمر کے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں. تو پیارے بچوں، یہ جو اینٹیں بنائی جا رہی ہیں، یہ اینٹیں بنانے میں جو مزدور کام کر رہے ہیں، بندانی کی طرح ایسے کئی لاکھوں مزدور ہیں جو اسی طرح کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ زرعی مزدور بھی ہیں جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں، جنہیں کم سے کم اجرتیں دی جاتی ہیں. اس کی ایک تصویر ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے بچوں، یہ کپاس کا کھیت ہے جس میں کپاس چنتی ہوئی خواتین آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ خاص طور پہ ہمارے تلنگانہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کپاس توڑتی ہوئی نظر آتی ہیں خواتین. کیوں خواتین کو یہاں کام لیا جاتا ہے؟ کیونکہ کپاس ہلکی ہوتی ہے اور اتنا ہی وقت توڑنے کے لیے لیا جاتا ہے جتنا مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، بچے ہوں. تو لہٰذا خواتین جو ہے نا کم مزدوری میں آتی ہیں، لہٰذا یہاں پر خواتین کو رکھا گیا ہے. یہ جو مزدور ہیں جو یومیہ اجرت پر کام کرتے ہیں، ان کی سراسر حق تلفی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے. لیکن ان کے حقوق بھی عطا کیے گئے ہیں. عالمی سطح پر مزدوروں کے حقوق کا تحفظ. صنعتی انقلاب کے دور سے مزدور باعزت زندگی گزارنے، صنعتی پیداوار میں ان کا حصہ پانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. وہ آج تک حفاظتی اقدامات اور حقوق کے لیے لڑتے آ رہے ہیں. ان کے چند حقوق اس طرح سے: پیداوار اور روزگار کی ضمانت کا حق. اس حق کی وجہ سے مزدور ان کی مہارت استعداد کے مطابق صحت کے لیے کسی قسم کے بے خوف و خطر حالات میں کام کرتے ہیں. دوسرا حق کیا ملنا چاہیے؟ آرام پانے کا حق. اس حق کی روح سے اگر مزدور کام کرنے کی زیادتی کی وجہ سے تھک جائے تو انہیں آرام حاصل کرنے کے لیے تہذیبی اور ثقافتی سماجی پروگراموں میں شامل ہونے کے لیے وقت دیا جائے. یہ بھی ان کا حق ہے. تیسرا حق ملازمت کے تحفظ کا حق. یہ بہت اہم حق ہے. اس حق کے ذریعے مزدوروں کو اپنے آپ کو روزگار سے منسلک سمجھتے ہیں، اسی لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں. کوئی بھی ملازمت سے بے دخل نہیں کر سکتے. اگر کوئی کارخانے ایک مزدور کو نکالنا چاہتا ہے تو اس مزدور کو مناسب معاوضہ ادا کرتا ہے. آمدنی کا تحفظ کا حق. مزدوروں کو اپنی خاندانی ضروریات کی تکمیل کے لیے آمدنی کا حق دیا جانا چاہیے. اس کے بعد کام کا تحفظ. صحت خراب ہونے پر، حادثے سے دوچار ہونے پر مناسب طبی امداد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس بیماری کے وقت پہ بھی ان کو تنخواہ ادا کی جاتی ہے. یہ بھی ان کو تحفظ دیا جانا چاہیے. اگر ان کی صحت خراب ہو جائے تو ان کو بااجرت تنخواہ ادا کی جانی چاہیے. مہارت میں اضافے کرنے کا حق. مزدور کام کرتے ہوئے اپنے کام میں مہارت حاصل کرتے ہیں تو اپنی استعداد بڑھانے کا بھی حق دیا جانا چاہیے. اجتماعی آواز. انجمنیں قائم کرنے کا حق بھی انہیں دیا جانا چاہیے تاکہ وہ آجرین سے اجتماعی طور پر بات چیت کر سکیں، انفرادی طور پر بھی بات چیت کر سکیں. تو بچوں، ان حقوق کو عالمی سطح پر دیا جانا چاہیے اور ہر ملک کو اس کی عمل آوری کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ملک میں اس پر مکمل عمل آوری آج بھی نہیں ہو رہی ہے. ہم اس جدول کی مدد سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کو کتنے سطح پر حقوق دستیاب ہو رہے ہیں. دیکھیے بچوں، یہ حقوق ہیں جو عطا کیے گئے ہیں. اس میں سے کون کون سی کمپنی اس کو تمام طور پر عطا کر رہی ہے، آپ نشان لگا کر آپ کے اپنی درسی کتاب میں درج کر سکتے ہیں. پیداوار اور روزگار کی ضمانت کا حق فائبروٹک صنعت میں ہے، KRS دواؤں کے کارخانے میں ہے، اینٹ کی بھٹی میں ہے. ہاں بچوں، یہاں صرف ایک صنعت میں اس کا حق ہے لیکن ان دونوں میں اس کا حق نہیں ہے. آرام پانے کا حق فائبروٹک صنعت میں ہے لیکن KRS کے دواخانے میں نہیں ہے، اینٹ کی بھٹی میں بھی آرام پانے کا حق نہیں ہے. ملازمت کے تحفظ کا حق ہے، یہ صرف فائبروٹک صنعت میں ہے جبکہ KRS دواخانے میں اور اینٹ کی بھٹی میں اس طرح کی کوئی حق نہیں ہے. آمدنی کا تحفظ کا اگر بات کریں گے ہم تو ان دو کمپنیوں میں نہیں ہے، ان دو جگہ پر نہیں ہے انہیں. کام کا تحفظ، مہارت میں اضافہ کرنے کا حق، اجتماعی اظہار خیال کا حق. اگر ان تمام حقوق کی بات کریں گے تو تمام حقوق صرف فائبروٹک صنعت دے رہی ہے جبکہ KRS دواؤں کا کارخانہ اور اینٹ کی بھٹی میں ان تمام حقوق کی تلفی ہو رہی ہے. یہ تمام حقوق انہیں دستیاب نہیں ہو رہے ہیں. بچوں، آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں جو لوگ بستے ہیں وہ زیادہ طور پہ زراعت اور زرعی مزدور سے منسلک ہوتے ہیں. جب زراعت میں کمی ہوگی یا زرعی پیداوار میں کمی ہوگی تو کہاں جائیں گے؟ وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں جا کر کچھ مزدوری، کچھ کام کر سکیں اور اپنے روزگار کو پا سکیں. لیکن وہاں پر جانے کے بعد کیا انہیں مکمل روزگار کی ضمانت ملتی ہے؟ کیا انہیں مناسب اجرتیں ملتی ہیں؟ نہیں. بعض لوگوں کو ملتی ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو اس کی مناسب اجرت نہیں دی جاتی ہے. غیر منظم کام اور شہروں میں مزدور. تلنگانہ اور ہندوستان کی دیگر ریاستوں میں شہر وسعت اختیار کرتے جا رہے ہیں. لوگ گاؤں سے ان کے شہروں کی جانب تیزی سے رخ کر رہے ہیں. شہروں میں مستقل روزگار نہ ملنے کی وجہ سے لوگ معاشی نظام کے غیر منظم شعبے میں یومیہ اجرت پر مزدوری کر رہے ہیں. یہ لوگ ترکاری فروخت کرتے ہیں،
یا دیگر اشیاء فروخت کرتے ہیں، ہلکی پھلکی غذائیں مثلا بسکٹ، نمکین وغیرہ بناتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں، چائے خانوں یا ہوٹلوں میں، چھوٹے چھوٹے کارخانوں میں کام کرتے ہیں، کپڑے سیتے ہیں، مال گاڑیوں میں سامان چڑھانے اور اتارنے کا کام کرتے ہیں اور گھریلو خادماؤں کا کام کرتے ہیں، بیڑی پاپڑ بناتے ہیں، زردرزی گھریلو پیداواری اکائیوں میں کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کام کے مقامات سرکاری طور پر رجسٹر نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اس شعبے میں کام کرنے کو غیر منظم شعبہ کہا جاتا ہے۔ ہاں تو بچوں، وہ لوگ جو شہروں میں آ کر کام کر رہے ہیں وہ صرف یومیہ اجرت پر کام کرنے کے حد تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ روزانہ جو اجرت ملتی ہے اسی پر کام کر رہے ہیں، جیسے بسکٹ بنانا، نمکین بنانا، چائے یا ہوٹلوں میں کام کرنا، کپڑے سینے کا جو کام ہوتا ہے وہ کرنا، مال گاڑیوں سے سامان اتارنا یا چڑھانا، اس طرح کے کاموں میں وہ لگے ہوئے ہیں، جس سے انہیں روزانہ کی مزدوری دستیاب ہوتی ہے۔ دیکھیے بچوں، یہاں چھریاں تیز کرنے والا ہے، یہ گلی گلی میں جا کر آواز لگاتے ہیں اور چھریاں تیز کر کر دیتے ہیں، اس طرح کا کام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تعمیراتی کام ہو رہے ہیں، سڑک کی مرمت کا کام ہو رہا ہے، اس میں مزدور یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر پیچھے آپ دیکھیے بچوں، سڑک کی تعمیر ہو رہی ہے، اس کے سامنے ایک مزدور کھڑا ہوا ہے اور ایک مزدور یہاں پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بچوں، یہ جو غیر مستقل طور پر کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ تمام لوگ روزانہ اجرتوں پر کام کرنے پر مجبور ہیں اور انہیں اس طرح کی مستقل روزگار دستیاب ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ کبھی بھی چاہے جو مالکان ہوتے ہیں کبھی بھی انہیں اپنی روزگار سے بے دخل کر سکتے ہیں۔ خود روزگار خواتین کی انجمن، سیلف امپلائمنٹ وومن ایسوسی ایشن، 1971 میں شہر احمد آباد کے کپڑے کے بازار میں نقل مکانی کر کے آئے ہوئی ٹھیلا بنڈی کھینچنے والی خواتین ٹیکسٹائل لیبر ایسوسی ایشن TLA سے ربط پیدا کر کے ان کے گھریلو سہولیات میں بہتری لانے کی خاطر مدد مانگتی ہیں۔ TLA جو ٹیکسٹائل کمپنی کا ایسوسی ایشن ہے، ہندوستان کی سب سے قدیم اور پارچہ بافی مزدوروں کی ایک بڑی انجمن ہے، جس میں مہاتما گاندھی کا بھی قریبی تعلق تھا۔ اس انجمن نے 1971 میں سیوا سیلف امپلائمنٹ وومن ایسوسی ایشن کا قیام میں خواتین کی مدد کی۔ ماہ بعد 1972 میں مکمل طور پر مزدور انجمن بن گئی۔ اس وقت سے سیوا مختلف پیشوں سے وابستہ خواتین کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ اس انجمن مزدور اور آجر کے درمیان کوئی مستحکم رشتہ نہیں ہے، یہ انجمن صرف مزدوروں کی بقا کے لیے کام کرتی ہے۔ اس میں کوئی سرمایہ نہیں لگایا گیا، 5 روپے ادا کر کے کوئی بھی خاتون مزدور رکنیت حاصل کر سکتی ہے۔ ملازمین خواتین کی تکالیف کا حل ڈھونڈنے کے لیے کام کے طرز پر اجرت بڑھانے کے لیے اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ انجمن مددگار ہے، اس کام کو جاری رکھنے میں یہ انجمن مددگار ہے۔ گلیوں میں گھوم کر فروخت کرنے والے ترکاری، پھل، انڈے، گھریلو صنعتی پیداوار، ہاتھ سے کڑھائی بنانے کا کام کرنے والے، نئے پرانے کپڑے بیچنے والے، گھروں میں کام کرنے والے، کمہار، بیڑی، اگربتی بنانے والے، بیچنے والے، پاپڑ بنانے والے، ملبوسات فروخت کرنے والے، زرعی مزدور، تعمیراتی مزدور، کانٹریکٹ ملازمین، دھوبی، چرواہے، نمک کے مزدور، گوند چننے والے سیوا انجمن میں رکن بنے ہیں۔ سیلف امپلائمنٹ وومن ایسوسی ایشن کر رہی ہے۔ سیوا میں اب 13 لاکھ اراکین ہیں جو کہ 9 ریاستوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اپنے اراکین کی خدمت کی خاطر امداد باہمی کے بینک قائم کرتے ہوئے صحت کا بیمہ فراہم کر رہے ہیں۔ ان کی پیداوار کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے اچھی تنخواہیں پانے میں سیوا مدد کرتی ہے۔ وہ جو روزانہ مزدوری کرنے والے مزدور ہیں، کام کرنے کی نوعیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے، وہ اپنے کام کو مستقل طور پر آگے نہیں لے جا سکتے، لیکن یہاں پر ایک انجمن بنائی گئی جو خواتین نے مل کر بنائی، سیلف امپلائمنٹ وومن ایسوسی ایشن۔ ان کا کام تھا کہ جو چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، پاپڑ بنانے والے، اگربتی بنانے والے، بیڑی بنانے والے، تمام لوگوں کے لیے ایک سہولت فراہم کی کہ آپ 5 روپے دے کر اس کی رکنیت حاصل کر سکتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو ان سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس انجمن نے کام شروع کیا، اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے مزدور تو وہ کیا کر رہے ہیں، بیمہ فراہم کر رہے ہیں، یعنی انشورنس فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کا علاج بہتر طریقے سے کر سکے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے ذریعہ معاش شہری مزدوروں کی جدوجہد کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کی کہ کس طرح سے مستقل ملازمین، غیر مستقل ملازمین اور ڈیلی ویجز، روزانہ یومیہ اجرت پر کام کرنے ملازمین میں کیا فرق ہے، اس کو ہم نے تفصیلی طور پہ جانا۔ انشاءاللہ اگلی جماعت پہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔